रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मदीहा रहमान 30 साल की और मैं रिहान स्कूल कोरिंग कैंपस की फैसिलिटेटर हूँ। आज हमारे साथ बहुत ही मौजूद और काबिल मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है काशिफ मार्बल पॉलिश वाला। आज हम इनसे जानेंगे इनके बारे में, इनकी लाइफ जर्नी के बारे में। आज हम इनसे वो सब जानेंगे जिससे हम सबके इल्म में इजाफा हो। बिला ताखिर हम अपने मौजूद मेहमान को अपने शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। ओके सर, मेरा आपसे ये दरख्वास्त है कि आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें मेरे व्यूवर्स के लिए। नाम जो है वो काशिफ शिजात खान है। तल्लक जो है वो बुरे वाला पंजाब से है। काम जो है वो मार्बल फ्लोर पॉलिशिंग, चिप्स, मोज़ैक इसका करता हूँ। सोशल वर्कर हूँ, यूट्यूबर हूँ और ग्रेजुएशन की हुई है। अमेजिंग सर, एज अ ब्लॉगर आपने काम कब से स्टार्ट किया सर? ये व्लॉगिंग चैनल तो जो है वो बनाया 2-3 साल पहले, लेकिन जो यूट्यूब का चैनल जो है वो पॉलिशिंग के लिए वो बनाया था 2017 में। सर, आप किस किस्म की ब्लॉगिंग करते हैं, उसके हवाले से आप बताना चाहेंगे? बेसिकली व्लॉगिंग तो जो है वो मैं डॉक्यूमेंटेशन करता हूँ। जहाँ कहीं कोई अच्छी जगह मिल जाए, कहीं सैरो सयाहत के लिए जाऊँ, तो उसको तो मैं जो है वो एक डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ ताकि वो मेमोरीज बन जाए। लेकिन जो मार्बल पॉलिशिंग सिखा रहा हूँ उसको लेकर मैं चल रहा हूँ। उस पे मतलब ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ, ऑनलाइन सिखाता हूँ, उसको लेके चल रहा हूँ। और उसमें बड़ा जो है वो लोगों पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है और लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, लोग पॉलिशिंग सीख रहे हैं। और मेरा जो है वो नेटवर्किंग जो है वो मजबूत हो रही है, नए दोस्त बन जाते हैं फील्ड के रिलेटेड। तो ये काम मैं करता हूँ, ज़्यादा उसको लेके चलता हूँ। व्लॉगिंग तो मैंने जस्ट मैं चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन कर लेता हूँ ताकि वो यूट्यूब पे सेव हो जाएगा डाटा, तो बस आपकी मेमोरीज रह जाएंगी बस। अमेजिंग सर, जैसे कि आपने बताया यूट्यूब में आप मार्बल पॉलिशिंग की क्लासेस देते हैं, तो वो आपने कब से स्टार्ट किया और आपको कैसे ख्याल आया कि मैं अपना चैनल बनाऊं और उसके ज़रिए लोगों को सिखाऊं? ये मैंने स्टार्ट किया था 2017 में। तो आइडिया जो है वो मुझे हरियाणा लवाला साहब से आया था। तो उनका एक वीडियो देखा था कि आपको जो भी कुछ आता है तो आप वो लोगों को ना यूट्यूब पे सिखाना शुरू कर दें, या फेसबुक पे जो है वो उसके वीडियोस बना के पोस्ट करना शुरू कर दें। और जितना भी आता है और जो जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करें। परफेक्शन का वेट नहीं करना, कैमरा जैसा है जो है, माइक जैसा है जो है, जहाँ पे आप मौजूद हो वहीं से स्टार्ट कर दो। अगर परफेक्शन का वेट करोगे तो आपको लेट हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और वो परफेक्शन आती नहीं है, परफेक्शन कभी नहीं आएगी। वीडियो नहीं बनाने आते, जैसे बनाने आते हैं, जो क्वालिटी है जैसा है वहाँ से स्टार्ट कर दो। उसने मुतासर किया उस चीज़ ने, तो मुझे मार्बल पॉलिशिंग आती थी। मैंने कहा क्यों ना मैं इसका चैनल बना दूं कि मार्बल पॉलिश कैसे की जाती है, मैं लोगों को सिखाना शुरू कर दूं। लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया उससे, बहुत ज़्यादा लोगों ने सीखा। और इस वक्त जो है 65 कंट्रीज़ में जो है वो चैनल देखा जा रहा है। माशाल्लाह सर, जैसे स्टार्ट में जब आपने वीडियोस बनाना स्टार्ट की तो आपको किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, क्योंकि आप अकेले ही बोल रहे होते, फिर आपको कैसा फील होता था और आपके अंदर कैमरा शाइनेस थी या नहीं? कैमरा शाइनेस थोड़ा बहुत थी, मतलब 10-20% कह लें, वो ख़त्म हो गई बना बना के वीडियो। क्योंकि इससे पहले मैं फेसबुक पे लाइव आ जाता था और वहाँ वीडियो बनाता था, उससे कैमरा शाइनेस ख़त्म हो गई थी। या अपनी तस्वीरें बनाता था तो उससे भी कैमरा शाइनेस ख़त्म हो गई थी, कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो गया था। मसला ये आता था वीडियोस बनाने के लिए, मैं साइट पे होता था तो
ویڈیو بنا رہا ہوتا تھا تو بیچ میں کوئی کاریگر بول پڑتا، مختلف ورکرز کام کر رہے ہوتے تھے، کوئی پلمبر، کوئی پینٹ والا، تو وہ سارا میرا خراب ہو جاتا، یا کوئی بڑا ہیوی مشینری شور والی چلتی، تو جس کی وجہ سے وہ کچھ پتہ نہیں چلتا میں نے کیا بولا ہے. تو مجھے ایڈیٹنگ وغیرہ نہیں آتی، نہ میں کرتا تھا، تو میں دوبارہ ری ٹیک لیتا، تو کئی بار ری ٹیک لینے پڑتے. دوسرا اپلوڈنگ میں بڑا مسئلہ آتا تھا، کہیں ایریا بہت ویک ہوتا تھا تو انٹرنیٹ سپیڈ نہیں ہوتی تھی. 1-2 منٹ کا ویڈیو بھی جو ہے وہ 45 منٹ میں یا 1 گھنٹے میں جا کے اپلوڈ ہوتا تھا، وہ بڑی مشکل ہوتی تھی. تو یہ مشکلات رہی، اور کبھی کبھی ڈیٹا کے لیے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، تو یہ بھی پرابلم رہا. تو اس طرح کے مسائل تو رہے. زیادہ سپیڈ نے بہت زیادہ تنگ کیا، سپیڈ نہیں ہوتی تھی کچھ ایریاز میں، کہیں ویک سگنل ہوتے تھے، کہیں انٹرنیٹ سپیڈ ہی نہیں آ رہی ہوتی تھی، بہت سلو. 2 سے 3 منٹ کا ویڈیو بھی جو ہے وہ کبھی 1 گھنٹہ، کبھی 1.5، کبھی 2، اتنے میں جا کے اپلوڈ ہوتا تھا. اوکے، اس طرح جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس وقت آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے، تو جب پیسے نہیں ہوتے تو آپ نے کیسے سروائیو کیا؟ اور ماشاء اللہ آج CEO ہے کلین اینڈ شائن ماربل فلور کے، تو آپ اس دور سے یہاں تک پہنچنے میں آپ نے کن کن مشکلات کا سامنا کر آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ پیسے اس لیے نہیں ہوتے تھے کیونکہ میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتا ہوں، اور والد صاحب سے خرچہ وغیرہ کبھی ملتا تھا، کبھی نہیں ملتا تھا، تو اس لیے پرابلم ہوتا تھا. کبھی تو کبھی مل جاتا پاکٹ منی، اس سے میں پیکج اپنا ایکٹیویٹ کر لیتا. وہ تو مجھے کھانے پینے کے لیے ویسے دیتے تھے، لیکن میں اس سے اپنا ڈاٹا ایکٹیویٹ کر لیتا تھا. اور مجھے تھا کہ میں نے اس کو لے کے چلنا، میں نے جو مجھے آتا ہے وہ سکھانا ہے، اس سے مجھے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ میری نیٹ ورکنگ بن جائے گی، میری برانڈنگ ہو جائے گی، میری ایڈورٹیزمنٹ ہو جائے گی. میں کیونکہ اس کی پاور کو جانتا تھا، تو اس لیے میں جو مجھے میرے خرچ کے لیے ملتے تھے وہ میں اپنے اوپر نہیں خرچ کرتا تھا، وہ میں یوٹیوب پہ لگا دیتا تھا. تو بس ابھی پھر تو دبئی ہوں، تو یہاں تو مطلب میرے پاس اپنے مطلب ابو سے پیسے نہیں لیتا، تو ادھر تو مطلب جاب کرتا ہوں، تو یہاں سے کافی اچھے پیسے مجھے آ جاتے ہیں. لیکن پھر پاکستان میں بھی میں مختلف شہروں میں کام کرتا تھا جا کے نا، تو وہاں سے بھی پھر میرے پاس اچھی انکم آ جاتی تھی. تو وہاں سے پھر جو میں اپنا خرچہ خود ایکسٹرا کافی زیادہ رکھ لیتا، مطلب 10-15 ہزار اتنا رکھ لیتا، اور جو بچتے تھے وہ ابو کو دیتا تھا. لیکن جب اپنے شہر میں کام کرتا تھا تو وہ ابو پیسے لیتے تھے، ان کی مرضی، مجھے 300 دے دیں، وہ 500 دے دیں، 1000 دے دیں، بس اتنا. تو وہ اتنا دیتے تھے. اب جو پیسے میرے ہاتھ میں آتے تھے تو میں اپنا خرچہ کھلا رکھتا تھا، اور پھر جو بچتے تھے وہ دیتا تھا. ابھی مجھے مسئلہ نہیں ہے ڈیٹا وغیرہ ایکٹیویٹ کرنے میں. اوکے سر، جیسے آپ پنجاب کے رہنے والے اور دبئی چلے گئے، تو یہ کیسے پاسبل ہوا؟ میں جو ہے اپنے کام کے ویڈیوز وغیرہ اور تصویریں وہ فیس بک پہ اپلوڈ کرتا تھا، تو وہاں سے جو ہے ایک بندے نے جو ہے وہ مجھ سے کانٹیکٹ کیا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ ماربل پالشنگ کا کام کرو گے. 2017 میں اس نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا، تو پھر میں نے ان کے ساتھ جو ہے 1 مہینہ وزٹ ویزا پہ کام کیا. پھر جو ہے انہوں نے مجھے ورک ویزا آفر کیا، تو میں نے ریجیکٹ کر دیا. بس میں کیونکہ ہاتھ میرا بہت زیادہ کھلا ہے، خرچہ میں بہت زیادہ کرتا ہوں. 2017 میں میری سیلری تھی 1800 درہم، اور میں 20 تاریخ تک 1800 درہم ختم کر جاتا تھا. اس دور میں بھی یہ بہت زیادہ اماؤنٹ ہوتی تھی، تقریباً 80-90 ہزار روپیہ راؤنڈ اباؤٹ. تو میں 80-90 ہزار روپیہ کھانے میں خرچ کر دیتا تھا اپنا سارا. تو پھر میں نے سوچا کہ یہ کنٹری میرے لیے نہیں ہے، یا میں کیا فائدہ، اور میرا ہاتھ کھلا ہے، مجھ سے مینیج نہیں ہوتا، تو میں نے آفر ریجیکٹ کر دی. دوسری بار انہوں نے پھر مجھے بلایا 2018 میں، تو پھر میں 1 مہینہ ان کے پاس رہا. پھر میں ایک دوسرے دوست کے پاس چلا گیا. تو وہاں میں نے ابوظہبی میں چلا گیا دبئی سے نا، ایک کمپنی کو چھوڑ کے. کوہاٹ کا ایک بندہ تھا، اس کے پاس چلا گیا، وہاں ماربل پالش کا کام کرتا رہا. اس وقت میں 3 مہینے کے وزٹ پہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ویزا دیتے ہیں، تو میں نے وہ آفر بھی ریجیکٹ کر دی.
تو میں نے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کی یاد آتی ہے اور مجھے اپنی بیوی کی یاد آتی ہے، اس لیے میں نہیں رہوں گا ادھر، مجھے جانا ہے واپس، بس میں نے یہ اپنا وزٹ پورا کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کی سیلری ہم 2,000 سے 5,000 کر دیتے ہیں تو رک جائیں۔ میں نے کہا بس میں نے نہیں رہنا، آپ 5,000 کر دیں یا جتنا کہہ دیں، مجھے اپنی بیوی کی یاد آتی ہے، میں نے جانا ہے، تو مجھے اپنے بچے کی بھی یاد آتی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا آپ کی بیوی کو ہم ادھر بلا لیں گے 2-3 مہینے بعد اور بچے کو بھی، تو رک جائیں آپ نہ جائیں۔ میں نے کہا نہیں بس میں نے نہیں رہنا ادھر۔ اور پھر انہوں نے کہا آپ ایسے کریں کہ کمپنی میں جو ہے نا 25% پارٹنرشپ پہ آ جائیں۔ تو میں نے کہا نہیں، میں 25% پارٹنرشپ پہ نہیں آؤں گا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں 40% پارٹنرشپ پہ آ جائیں۔ تو میں نے کہا نہیں، میں 40 پہ بھی نہیں آؤں گا۔ انہوں نے کہا آپ 50% پارٹنرشپ پہ آ جائیں۔ تو میں نے وہ آفر بھی ریجیکٹ کر دیا اور پاکستان چلا گیا۔ پھر وہاں کام کرتا رہا، وہاں مختلف شہروں میں کام ملے، لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، اور راول پنڈی میں، فیصل آباد، بے شمار شہروں میں جو ہے وہ کام ملا، تو وہ کام کیے۔ اور 18 سے 23 تک 5 سال پاکستان رہا۔ تو ابھی پھر انہوں نے بلایا کہ جس کے پاس پہلی بار آیا تھا 2017 اور 18 میں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹرازو پالشنگ، جسے پاکستان میں چپس پالشنگ کہتے ہیں، اس کا کام کرے۔ تو اب میں ان کے پاس آ گیا۔ تو اب میرا ارادہ ہے، تقریباً میں 2 سال کا ورک ویزا ہے میرے پاس، تو اب میرا ارادہ ہے کہ میں 2 سال یہاں لگاؤں، اور پھر جو ہے میں یا تو یورپ نکل جاؤں یا US سے، یا پھر پاکستان چلا جاؤں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، میں یورپ جاتا ہوں، USA جاتا ہوں یا پاکستان جاتا ہوں۔ امیزنگ سر، لیکن سر اتنی اچھی اپارچونیٹی آپ نے جیسے ٹھکرا دی کہ آپ کو 50% میں وہ انہوں نے کہا کہ آپ انہیں جوائن کریں، تو سر آپ کو ریگریٹ نہیں ہوتا کہ میں نے اتنی اچھی اپارچونیٹی کو ٹھکرا دی؟ اس وقت تو مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہوا، لیکن بعد میں ہوا ٹائم سے۔ جب 1 سال گزرا تو مجھے لگا کہ میرا فیصلہ غلط تھا، لیکن اس ٹائم میں بہت ایموشنز میں تھا، یا شدت تھی یا جو بھی، میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، تو اس لیے اس کے بغیر رہ نہیں پا رہا تھا، یا جو بھی ہے اس طرح مسائل تھے، اور یہ مطلب ایڈجسٹ بھی نہیں ہو رہا تھا کنٹری میں، مطلب یہاں عجیب سا، مطلب کیسے ڈیفائن کروں، لفظ نہیں ہے، مطلب دل نہیں لگ رہا تھا یہاں، دل کرتا تھا پاکستان جاؤں۔ تو پھر ریجیکٹ کر دی، پھر پیسوں کو نہیں دیکھا کہ اتنا پیسہ آئے گا یہ آئے گا۔ اگر وہ مجھے مطلب میں بھی 10-12 لاکھ یا 15 لاکھ بھی سیلری اس ٹائم آفر کرتے تو میں وہ بھی ریجیکٹ کرتا۔ مطلب مائنڈ سیٹ اپ ہر انسان کا مختلف ہے، کیونکہ میرا مائنڈ سیٹ اپ میں دل کی سنتا ہوں، یا جو بھی ہے مطلب جو ڈیسائیڈ کرتا ہوں، پھر وہ نہیں دیکھتا کہ نفع کیا ہو رہا ہے، نقصان کیا ہو رہا ہے، اس کو نہیں دیکھتا، جو ڈیسائیڈ کرتا ہوں بس اس پہ کام کرتا ہوں، بس یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا نقصان مجھے کیا ہو رہا ہے یا یہ ہو رہا ہے۔ لیکن کچھ عرصے بعد میں نے فیل کیا کہ میرا وہ ڈیسیجن غلط تھا، تو نو پرابلم، کیا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی لائف دی ہے، کچھ اور کر لیں گے دوبارہ سکسیس حاصل کر لیں گے۔ جی Amazing. انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سر، میرا اگلا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ کو کریئر ماربل پالشنگ کا شوق کہاں سے پیدا ہوا کہ میں ماربل پالشنگ والا ہی بنوں؟ کوئی اور پروفیشن کیوں نہیں اپنایا آپ نے؟ پہلے تو یہ ہے کہ مجھے اس کام کا شوق نہیں تھا بالکل بھی، یہ شوق بڑی دیر بعد آیا، پیدا ہوا۔ میں پہلے کرتا تھا پارٹ ٹائم، مطلب مجبوراً ابو کی وجہ سے، ابو کیونکہ یہ کام کرتے تھے، تو پھر گرمیوں کی چھٹیوں میں میں ان کے ساتھ یہ کام کرتا تھا، مطلب جو ہمارے لیبر ہوتے تھے نا ان کے ساتھ مجھے بھی وہ کام پہ بھیجتے تھے۔ کہ پہلے میں سٹوری یہ ہے کہ میں گھر میں ہوم ورک نہیں کرتا تھا، اسکول کا جو گرمیوں کی چھٹیاں تھی کھیلتا رہتا تھا، کرکٹ بہت زیادہ کھیلتا تھا۔ تو امی نے بتا دیا، مطلب کچھ دن تو انہوں نے نہیں بتایا، لیکن پھر بتا دیا کہ یہ پڑھتے نہیں ہیں گھر میں، تو اس کو کام پہ لے چلو، یا جو بھی ہے، کام پہ تو نہیں کہا لیکن یہ کہا کہ یہ پڑھتا نہیں ہے،
تو مطلب نہ ہوم ورک لکھ رہا ہے نہ پڑھ رہا ہے کچھ. تو یہ صبح 6 بجے 7 بجے آپ نکلتے ہیں تو یہ پیچھے بیٹ لے کے اور گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے، اور آپ کے آنے سے 15 منٹ پہلے واپس آ جاتا ہے. سارا دن وہیں رہتا ہے، کھانا وغیرہ بھی نہیں کھاتا اور سارا دن گراؤنڈ میں ہی ہوتا ہے. تو ابو نے کہا کہ پڑھنا لکھنا اگر نہیں ہے نا تو پھر کام کرو. تو تم کام پہ جاؤ، وہاں جو ہے ہمارے کاریگر ہوں گے، ان کی ہیلپ کرنا، پانی ڈالنا مشینوں میں اور وائپر وغیرہ لگانا فرش کو، تو اس سے ہمارا کام زیادہ ہو جائے گا. تو میں وہ 2-3 دن میں نے اس کام کو دیکھا، مجھے اس کام کی سمجھ آ گئی کہ یہ کیسے کرتے ہیں. وہاں سے میں نے اس کو، جو ہمارا کاریگر تھا اس کو میں نے کہا مجھے سکھاؤ یہ، مطلب میں پوچھتا رہتا تھا، کویسچن بہت زیادہ کرتا ہوں. میں پوچھتا تھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیسے ہوتا ہے. تو پوچھتا رہا میں 2-3 دن، تو 2-3 دن میں مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کیسے ہوتا ہے. پھر اس نے چھٹی کی تو میں نے کہا ابو کو میں چلا لوں گا مشین. کہتا تمہیں کیسے چلانی آتی ہے؟ میں نے کہا میں چلا لوں گا، میں نے سمجھ لیا اس کو کام کو. وہاں سے میں نے سیکھ لیا. تو لیکن پھر بھی مجبوری کے طور پہ کر رہا تھا، بچا تھا نا اس ٹائم میں، تو 13 سال عمر تھی. تو مطلب شوق نہیں تھا، مطلب اسکول پڑھتا تھا 8th کلاس میں، پڑھتا رہا، کام کرتا رہا. پھر اسی طرح 8th سے میٹرک میں گئے، پھر بھی وہی گرمی کی چھٹیاں، رزلٹ ویٹنگ کا جو ٹائم ملتا ہے 1-2 مہینے، وہ بھی میں مطلب یہی کام پہ ابو لگاتے تھے. اور ایون سنڈے کو جو چھٹی ہوتی تھی وہ گھر نہیں رہنے دیتے تھے، کہتے کام کرو. تو وہ کرتا رہا. اسی طرح کرتے کرتے بی اے تک پہنچ گیا، مطلب ایف اے کیا پھر بی اے کیا. ایف اے میں بھی یہی ہوتا تھا، جب کالج میں گیا تو کہتے تھے گھر نہیں جانا، جب کلاس ختم ہو سیدھا کام پہ جانا ہے. چھوٹا بھائی بھی مجھے فون کر دیتا، آج گھر نہیں جانا آپ نے 1 بجے نا، 1 بجے یا 1:30 بجے کلاس ختم ہوگی، سیشن پیریڈز ختم ہوں گے، تو سیدھا کام پہ آ جانا. وہ ایڈریس بتا دیتے تھے، اس گلی محلے میں یہ ہے، اس کالونی میں کام ہے. وہیں سے کام پہ چلا جاتا، پیدل جاتا تھا. 3-3 4-4 کلومیٹر 5 کلومیٹر دور کام ہوتے تو شہر میں ہی تھے کالج سے، مطلب کالج سے شہر میں ہی ہے تو وہ کام بھی شہر کے اندر ہی ہوتے تھے. لیکن وہ دور فاصلہ ہوتا تھا ان کا 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر اتنا، وہ پیدل کام پہ پہنچ جاتا تھا. تو یونیفارم پہنا ہوتا تھا، اسی کے ساتھ مشین چلا رہا ہوتا تھا. تو یونیفارم بھی گندا ہو جاتا تھا اور لوگ بھی کہتے تھے سیدھا کالج سے ادھر آ گئے ہو کام پہ. تو کچھ لوگ تو بڑے خوش ہوتے تھے کہ یار بہت محنتی بچے ہو گئے، پڑھتے بھی ہو اور ساتھ میں کام بھی کرتے ہو. کچھ لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا. اور جب گھر جاتا تو صبح سارے کالج جانے کو دل نہیں کرتا تھا، کیونکہ تھکا ہوا ہوتا تھا اور یونیفارم بھی گندا ہوتا تھا. اور میں کہتا چھوڑو کیا کرنا ہے. پھر پڑھائی میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا کیونکہ وہ کام میں مجھے کر رہا، لیکن وہ مجھے مجبوراً مطلب زبردستی کام کروا رہے تھے، یہی سمجھے. تو کوئی شوق نہیں تھا. پھر اسی طرح بی اے کر لیا. تو جاب وغیرہ کا ویسے مجھے بالکل شوق نہیں تھا کہ کسی میں واپڈا میں چلا جاؤں، پولیس میں چلا جاؤں، یا آرمی میں چلا جاؤں، یا کسی بینک وغیرہ میں ہو جاؤں، یا ٹیچر بن جاؤں. یہ یہ کوئی شوق نہیں تھا. لیکن میرا کوئی گولز بھی نہیں تھے. میں رینڈم ہی بس لائف کو چلنے چاہ رہا تھا. میں چل رہی تھی لائف رینڈم. کچھ گولز تھے، مطلب میں یہ تھا کہ میں کوئی امیر بندہ بنوں گا، بس اتنا ہوگا، بس اس کا کوئی لمٹ نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی. بس یہ مجھے تھا کہ امیر ہو جاؤں گا، بس یہ. اور پتہ بھی نہیں تھا کیسے ہوں گا، بس یہ ہوتا تھا دل میں کہ بہت زیادہ پیسہ چاہیے مجھے اور وہ مطلب مل جائے گا مجھے. اوکے. تو 2010 میں جب میں نے اپنے کہا کہ اب میں نے نہیں پڑھنا آگے، تو پھر میرے پاس یہی کام رہ گیا، تو اسی میں لگا رہا. اور پہلے 1-2 سال تو شاید 3 سال، شاید میں بھی 3 سال یا 5 سال، 5 سال بعد اس کام سے عشق ہوا، اس کام سے محبت ہوئی، مطلب یہ کام اچھا لگنے شروع ہو گیا. اس کی سٹوری بھی میں آپ کو شارٹلی بتاتا ہوں. مطلب بامر مجبوری کر رہا تھا اس کام کو. یہ 3 سال کہہ رہے ہیں آپ. 13 میں کیونکہ میں نے انٹرنیٹ لگوایا DSL. جب وہاں میں نے اپنے کام کو سرچ کیا نا، تو جب وہاں گوگل میں اپنا کام دیکھا نا، تصویریں وغیرہ نکلی، مطلب کوئی اور کر رہا تھا، مطلب گورے وغیرہ سارے یورپ میں، ملیشیا میں. سب تصویریں جو ہیں پہلی وہ ملیشیا کی آئی تھی، ملیشیا انڈونیشیا وغیرہ، پھر یورپ کی نکلی پوری. تو جب ان کو دیکھا نا اپنے کام کو، جب کمپیوٹر میں دیکھا، تو پھر اس سے مطلب لگاؤ ہو گیا، پھر یہ اچھا لگنے شروع ہو گیا.
تو پھر اس سے پیار ہونا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ. پھر اس کی تصویریں جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کر دی، اپنے کام کی نہیں، جو لوگ کر رہے تھے میرے والا کام اس کی تصویریں کہ وہ کیسے کرتے ہیں. وہ ڈاٹا فیڈ کرتا گیا. پھر یوٹیوب میں ویڈیوز کچھ ڈاؤن لوڈ کر لیے. اسپیڈ اس وقت بہت کم ہوتی تھی، 6 KB پر سیکنڈ یا 5 KB. ایک ویڈیو جو ہے 2 سے 3 منٹ کا 1.5 2 گھنٹے میں ڈاؤن لوڈ ہوتا تھا، کر لیتا تھا. پھر بھی وہ اس دور میں ڈائل اپ انٹرنیٹ تھا، PTCL والا، تو بہت سلو تھا وہ. تو وہ کر لیا. جب ویڈیوز آتے گئے، ویڈیو دیکھے تو پھر اور مزہ آیا، مطلب اور اچھا لگنا شروع ہو گیا. پھر سوچا یہ کہ میں یورپ جاؤں گا. اس وقت 2013 میں سوچا میں اٹلی چلا جاؤں گا، وہاں میرا کام ہوتا ہے یہی. اسپین میں بھی ہوتا تھا. پھر یلو پیجز کے نام سے وہ ڈائریکٹری وغیرہ ملتی تھی، اس میں وہ فون نمبرز مختلف کمپنیز کے ہوتے تھے اور ایڈورٹیزمنٹ ہوتی تھی. وہاں میں ماربل والا سیکشن جا کے کسی بھی دکان پہ جاتا، یا یلو پیجز کی جہاں وہ پڑی ہوتی تھی کریانہ سٹور میں، وہ ردی وغیرہ جسے بولتے ہیں، یلو پیجز کے نام سے آتی تھی پاکستان میں. تو اس پہ ایڈورٹائزمنٹ ہوتا تھا، تو اس میں ماربل والے سیکشن جو ہے وہ جا کے دیکھتا تھا بس، اور کچھ نہیں. تو وہاں ویب سائٹس مینشن ہوتی تھی، فلانا یہ ماربل وہ. تو وہ جو ویب سائٹ مینشن ہوتی تھی ان کو جو ہے وہ اوپن کرتا تھا کہ وہاں سے مجھے کچھ تصاویر مل جائیں، کچھ ویڈیوز مل جائیں گے. تو وہ ویب سائٹس اوپن کرتا تھا. ویلکم بیک اگین. تو یلو پیجز سے میں ویب سائٹس نوٹ ڈاؤن کر لیتا تھا، ان کو سرچ کرتا تھا. وہ اس لیے کرتا تھا کہ تاکہ وہ کنٹریز دیکھوں کہ کس کنٹری کی ہے. کچھ اٹلی کی ہوتی تھی، کچھ اسپین کی، کچھ میکسیکو کی، اور تاکہ وہاں سے مجھے تصویریں ملیں گی. مجھے تصویروں کا شوق تھا کہ میرے کام کی تصویریں ملیں گی. وہی جو ویب ایڈریس لکھے ہوتے تھے وہ سرچ کرتا ہوتا تھا. بس یہ چیز. پھر مطلب اب اس طرح میرا وہ بڑھتا گیا اور بڑھتا ہی جا رہا ہے. اس سے محبت بڑھتی جا رہی ہے، پیشن بڑھتا جا رہا ہے، عشق بڑھتا جا رہا ہے اپنے کام سے ڈے بائی ڈے. ماشاء اللہ امیزنگ. اللہ آپ کو اس میں ترقی دے. پھر میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ جب آپ نے MA کیا، جیسے کہ آپ نے بتایا ہے، جب آپ MA کر رہے تھے پھر آپ نے کہا نہیں کہ میں اتنا میں نے پڑھ لیا اور میں یہ کام کروں، لوگ گھر جا کے ٹائلس وغیرہ لگاؤں. تو یہ کام آپ کو عجیب نہیں لگا اسٹارٹ میں؟ MA نہیں کیا، MA نہیں کیا، BA کیا تھا. BA کیا تھا. جی مائک آف کر دیں. جی مائک آف کر دیں. پلیز اپنا مائک بند کر دیں. ہیلو. جی شروع میں ایسا لگا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، میں تو پڑھا لکھا ہوں، تو مجھے تو کوئی اور کام کرنا چاہیے. تو لوگ بھی کہتے تھے کہ پڑھ لکھ کے یہ کام کر رہے ہو کیا فائدہ. اور جو میرے ساتھ میں مزدور ہوتے تھے ہمارے، وہ بھی کہتے تھے ہم جو ہے ان پڑھ ہیں، ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں، اور آپ پڑھے لکھے ہو، آپ بھی یہ کام کر رہے ہیں، تو پڑھنے لکھنے کا کیا فائدہ ہوا پھر آپ کا. تو لیکن اس وقت مجھے پتا تھا کہ نالج از پاور. تو وہ کہتے تھے ہم بھی آپ کے برابر ہیں، مطلب جو آپ کام کر رہے وہی ہم کر رہے ہیں. آپ پڑھ لکھ کے کر رہے ہو، ہم ان پڑھ کے، اور ہم دونوں برابر ہیں. مجھے پتا تھا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ علم والے اور جاہل جو ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. تو جو علم ہے وہ بڑی پاور ہوتا ہے. تو یہ چیز کانفیڈینس دیتی تھی کہ کیونکہ میرے پاس نالج ہے اور میں انگلش میں بھی بات کر سکتا ہوں، اور میں انگلش پڑھ بھی سکتا ہوں، انگلش سمجھ بھی سکتا ہوں. تو یہ چیزیں مجھے میں کانفیڈینس جو ہے وہ زیادہ لاتی تھی. اور مجھے تھا کہ میرے جو ہیں وہ ویوز، میرے پاس نالج ہے بہت زیادہ چیزوں کا، اور میرے مختلف چیزوں پہ جو ہے وہ ویوز عام لوگوں سے مختلف ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ میرا جو ہے وہ ایجوکیشن جو ہے، کیونکہ وہ ان پڑھ ہیں اور میں پڑھا لکھا ہوں، اس لیے میرے نظریات، میرے ویوز ان سے مختلف ہیں، مختلف ٹاپکس پہ، مختلف چیزوں پہ، آن دی بیسس آف نالج ہے یہ.
تو وہاں سے مجھے نالج کا پتہ چلا، اور بھی مطلب چیزوں کو سمجھنے میں مجھے آسانی ہوتی ہے، کچھ کرنے میں مجھے آسانی ہوتی ہے، اور وہ علم جو ہے وہ میری ہیلپ کر رہا ہوتا ہے ہر جگہ پہ. تو یہ چیز تھا، مطلب یہ تو فیس کرنا پڑا، اور کبھی تو میں خود بھی وہ کرتا تھا کہ پڑھ لکھ کے اور یہ کیا کام کر رہا ہوں میں، مٹی والا، اور سارے کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں، تو کچھ ایسا کام ہونا چاہیے جس میں میں سوٹڈ بوٹڈ رہوں. تو پھر ہوا کہ نہیں، اسٹرگل تو زیرو سے ہی کرنی پڑے گی، اور گراس روٹ لیول سے ہی کرنی پڑے گی. ایک نہ ایک دن ایسا ایک دن ضرور آ جائے گا کہ جب مجھے کام نہیں کرنا پڑے گا، میں مطلب صاف رہوں گا، مٹی نہیں آئے گی، اور میں خود کام نہیں کرنا پڑے گا، اور مطلب پیسہ بھی بہت زیادہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ، اسی راستے پہ چل رہا ہوں، ایک دن کامیابی تو مل ہی جانی ہے. انشاءاللہ. سر امیزنگ، آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا کہ پڑھے لکھے ہونے سے پروفیشن کا کوئی، پڑھے لکھے ہونے سے ہم اپنے پروفیشن میں اچھے سے کام کر سکتے ہیں. سر لاسٹ میں چاہوں گی آپ میرے ویورس کو کوئی پیغام. میرا پیغام یہ ہے کہ اپنا کام جو ہے وہ ایمانداری سے کریں، اور اپنے کام کو جو ہے وہ پیشن کے ساتھ کریں. اور جب تک اپنے کام کو جو ہے پیشن سے نہیں کریں گے، اور اس میں جو ہے اپنی انرجیز پٹ نہیں کریں گے، اور جی جی جان لگا کے نہیں کریں گے، تو وہ آپ کو اس سے کوئی نہ تو مقام ملے گا، نہ تو کوئی پیسہ ملے گا، نہ آپ کامیاب ہوں گے. تھینک یو سو مچ سر. اب میں اجازت چاہوں گی اسی پیغام اور اسی اپنے کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے، اور اسی پیغام کے ساتھ کہ جو بھی شخص اپنا کام کرے وہ اچھے سے ایمانداری سے کرے. مل کے نعرہ لگائیں گے، پاکستان زندہ باد. اللہ پاکستان حافظ. زندہ باد. زندہ باد.